میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سبرنگ. میں ہوں جاوید قاضی اور میرے ساتھ جو مہمان آج ہوں گے لاہور سے جناب اسد قائی صاحب اور اسلام آباد سے جناب افطار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم بات چیت کریں گے جو آج کے ایشو ہے. آج کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے اسرائیل نے غزہ پٹی والوں کو ایک وارننگ دی ہے کہ آپ غزہ پٹی چھوڑ دیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے تھے, ان پر بھی حملہ کیا اسرائیل نے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے. کیا یہ وارننگ جو ہے اسرائیل اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور جو حماس کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے, یہیں پر رہیں گے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں اس کے بارے میں بہت احتجاج ہو رہا ہے, لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یو کے انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. There are not two sides to these events. There is no question of balance. I stand with Israel. We stand with Israel. The United Kingdom stands with Israel against this terrorism today, tomorrow, and always. The people who support Hamas are fully responsible for this appalling attack. They are not militants. They are not freedom fighters. They are terrorists. Their barbaric acts are acts of evil. جی باربارک ایکٹس جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے کیا ہے. یورپ کے دوسرے شہروں میں بھی اور جو ملک ہیں ان میں بھی بہت احتجاج ہو رہے ہیں. یہ ایک کلپ ہے جو میں نے سوشل میڈیا سے اٹھایا, لیکن یہ الجزیرہ کی رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے. This is London. This is Kolkata in India. Dusseldorf in Germany. And Tel Aviv in Israel. It's hard to put an exact figure on the turnout here in London, but the chanting thundered from start to finish. The protest was organised by the group Palestine Solidarity Campaign. Israel's told us it's now at war with the Palestinian people because of what happened last Saturday, but the reality is Israel's been waging a war against the Palestinian people for decades through a process of an enactment of a military occupation and the imposition of a system of apartheid. Amidst the crowd, signs aplenty that this is not as cut and dry an issue as many might perceive, and even on that point, not everyone agreed. Do you think that there is a disconnect between the complex politics of this issue and the humanitarian kind of situation on the ground, the loss of lives, the terror that people are feeling on both sides? I reject that it's complicated. It's not Jew versus Arab.
It's human rights against oppressors. Though there was overall unity in today's messaging, there was nuance to people's motivations for coming. And this is your daughter? Yeah. So it's important for you to come out and be here together? Yeah, I think this is the minimum we can just do for the people there. We can't do any more thing. Because I'm Irish and I can't stand what's happening to Palestine, to Palestinians right now. It's absolutely disgusting. Honestly, I'm outraged. I'm just sick of it. Just people need to see this. It's not, I brought my children here, they're learning right from wrong. Right now. I come from a marginalised community myself. And so where I see oppression happening, I don't think it's fair. We mourn the death of all civilians. It doesn't matter who they are. Because we believe in the dignity of every human being, and that every human being should be able to live in freedom. Whilst a lot of the people that we've spoken to today have professed the importance of empathy for all, recent hate crime data represents a different reality. The Metropolitan Police says that in the last 2 weeks, incidents of anti-Semitism and Islamophobia have drastically increased compared to the same 2 weeks last year. By the time the protest reached Downing Street, the police presence was greater. One protester was removed for wearing a mask and immediately released. जी ये रिया चटर्जी हैं जिन्होंने रिपोर्ट की है अल जजीरा के लिए, लेकिन इस रिपोर्ट में आपने नोट किया होगा कि जूइश भी शामिल थे, आयरिश भी शामिल थे, वेस्ट इंडीज भी शामिल थे, मुसलमान, हर कल्चर से जो है वो लोग इसमें शामिल थे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लंदन में हुआ है। इसके अलावा ट्रिफाल्गर स्क्वायर जो है उसमें वो एक घोड़ा बना हुआ है, वो देखिएगा कि उस पे लोग जो है वो चढ़कर कैसे अपना झंडा जो है वो लगा रहे हैं इजराइल का। और शेफील्ड में क्योंकि टाउन हॉल जो है उन पे इजराइल का झंडा जो है वो लहराया गया है और शेफील्ड में भी एक शख्स जो है वो ऊपर चढ़ा
ٹاؤن ہال کے اور اس نے اسرائیل کا جھنڈا نیچے اتارا اور جو فلسطین کا جھنڈا ہے وہ اس نے وہاں پر لہرایا. لیکن ٹرفالگر اسکوائر جو ہے جی یہ بالکل سینٹرل لندن میں یہ ہوا ہے. بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے جوائن کریں گے پارٹیسپینٹ وہ کیا خیالات اپنے رکھتے ہیں اور کیا ان کا تجزیہ ہے. دوسرا ہمارا جو پاکستان ہے اس میں بھی بڑی ہلچل ہے سیاست کے حوالے سے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کی بڑی تیاریاں ہیں. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آئیں گے اور لاہور مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کریں گے. لیکن قانونی ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو مفرور قرار دیے گئے تھے عدالت سے. ان کو پہلے جیل جانا پڑے گا پھر ضمانت کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اور ویسے تو جو پاکستان کے نوجوان بچے ہیں وہ بھی جو ہیں مطلب کہ اس پر خوش نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ ہے دیکھیے گا. جی یہ لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بچے جو ہیں انہوں نے جو پوسٹرز ہیں نواز شریف صاحب کے خوش آمدید کے ہیں وہ انہوں نے پھاڑے ہیں. اور یہ حالات جو ہیں ہمارے پاکستان میں اس وقت سیاست کے حوالے سے چل رہے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. گزشتہ دن یعنی ایک میچ ہوا کرکٹ کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور ہمیشہ اس میچ کی پورے پاکستان کو پورے ہندوستان کو جہاں جہاں کرکٹ کے شائقین ہوتے ہیں ان کو انتظار رہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ میچ کھیل رہے ہیں. تو جو کل میچ تھا اس میں پاکستان بہت بری طرح ہارا. لیکن ایک افسوسناک واقعہ یہ سامنے آیا کہ جب رضوان آؤٹ ہو کر جا رہا تھا تو نعرے لگے جے شری کے. جی یہ نعرے آپ نے سنے. سپورٹ ایسی ہے کرکٹ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جینٹلمین سپورٹ ہے لیکن جو بھی چانٹنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی چانٹنگ نہیں ہونی چاہیے. کسی کو مذہب کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں ہوتی رہیں اور سوشل میڈیا جو ہے اس پر بہت اس پر بحث چلی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی ملک کے بھی شائقین جو ہے وہ کسی دوسری ٹیم پر اس قسم کی چانٹنگ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے. اور لوگ یہ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ جی میچ جو ہے ہمارا وہ بک گیا تھا. یہ بھی غلط بات ہے. کیوں کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کھلاڑی جو ہیں انہوں نے کس طرح مسٹیک کی ہیں اور وہ کس طرح آؤٹ ہوئے ہیں. کوئی بھی کھلاڑی جو ہے میں بھی کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں. ہمارے جب چودھری افتخار صاحب آئیں گے افتخار چودھری صاحب تو وہ بھی کرکٹ میں کھیلتے رہے ہیں اور حصہ لیتے رہے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو چلیے ہمیں جوائن کیا ہے آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب نے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام قائد صاحب. اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب اسد قائد صاحب نے. جی السلام علیکم صاحب. جی سر وعلیکم السلام. دیکھنے اور سننے والوں کو السلام. بہت بہت شکریہ اسد بھائی. تھینک یو ویری مچ. اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. کچھ عرصے سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جوائن کر لیا. افتخار بھائی سب آ رہے ہیں اب طبیعت ٹھیک ہو گئی. جی اسرائیل نے وارننگ دی تھی غزہ پٹی والوں کو کہ چھوڑ دیں آپ خالی کر دیں. لیکن جو حماس کے لیڈر انہوں نے کہا کوئی کہیں نہیں جائے گا. اور میں نے جیسے انٹرو میں کہا کہ بہت افسوس کا واقعہ بھی پیش آیا کہ لوگ کچھ قافلوں میں جا رہے تھے ان پر بھی حملہ ہوا ان کو بھی شہید کر دیا گیا. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو یورپ ہے اس کی جو عوام ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے اور جو لیڈران ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں. لیڈران آبویسلی امریکہ بھی اور جو یورپ کے لیڈران ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ کہاں پر ہیں, ان کے بیانات کہاں پر ہیں؟ دیکھیں جو اسماعیل ہانیہ کی آپ بات کر رہے ہیں حماس کے جو لیڈر ہیں انہوں کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کی حماس کی جو تھی وہ ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ اس ریاست کے مسئلے کو سالو کیا جائے
جہاں تک امن کی بات ہے تو گزشتہ 75 سال سے امن تو وہاں پہ قائم نہیں ہے. وہ اسرائیلی تو ان کے گھروں کے اندر فلسطینیوں کے گھس کر ان کی خواتین ان کے بچوں کو تشدد کرتے مارتے آ رہے ہیں. یہ تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے تو پھر انہوں نے حملہ کیا. اب لیکن یہ اب دیکھیں کہ 2 سال انہوں نے لگاتار حماس نے تیاری کی. تیاری کرنے کے بعد ان کے پاس آرتھوڈاکس قسم کے میزائل, اب وہ والے ایٹمی میزائل یا جو ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے جو اس نے ٹرانسفر کیا اسرائیل کو, وہ تو نہیں ہے ان کے پاس. لیکن 2 سال کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو اٹیک کیا ہے اس سے CIA, موساد اور MI5 اور MI6 جو برٹش انٹیلیجنس ہے ان کی نالج میں نہیں تھا, اور اتنا انہوں نے جو سرپرائز دیا اٹیک کر کے کہ اسرائیل کی چولیں ہل گئی. اب یہ دیکھیں نا کہ 3000 کے قریب اسرائیل کے بھی لوگ مرے ہیں, یہ کہنا, اور ان کے جو لوگ مرے ہیں وہ جو شہید ہوئے ہیں فلسطین کے اوپر 3000, وہ جہازوں سے جو جیٹ طیاروں کے ذریعے جو بامبنگ کی گئی ہے بچوں اور ان کو شہید کیا گیا ہے, وہ اس بامبنگ کی وجہ سے جو ڈفرنس جو آ رہا ہے. باقی آپ نے دیکھا پیراگلائڈر کے ذریعے وہ لینڈ کر رہے ہیں تل ابیب کے اندر, دوسرے جو اسکلان میں اور ان ایریاز کے اندر. اب جہاں تک تعلق ہے ان کی فیلئر کا برٹش انٹیلیجنس کی اور یہ ساری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را بھی وہ سارے ان کو ہی دے رہے ہوتے تھے, اور یہ ٹوٹل فیلئر ہوا. سوائے اس کے کہ ہمارے جو ایران کھڑا ہے ان کے ساتھ, اور چائنا سے آج انہوں نے بات کی ہے, MBS نے بھی کہا ہے کہ جی چائنا جو ہے امن کانفرنس کے حوالے سے عالمی امن کانفرنس کے ساتھ بات کرے تاکہ اس میں یہ روکا جائے جو یہ فلسطینیوں کا قتل عام ہے. اب یہ دیکھیں ان کی کوشش ہے کہ مصر کے اندر ایک کوریڈور ان کو مہیا کیا جائے اور وہاں سے کوئی 10 لاکھ کے قریب فلسطینی ادھر چلے جائیں, مصر کے اندر چلے جائیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حماس نے کیوں روکا ان کو کہ بھئی اگر یہاں سے 10 لاکھ یا 12 لاکھ جو فلسطینی جو ہیں وہ اگر اس غزہ کی پٹی سے نکل جاتے ہیں تو وہ جو ریاست کا تصور ہے اسرائیل کا وہ یا فلسطین کا وہ تو ختم ہوتا جائے گا, کیونکہ اب واپس ان کو لانا وہ تو ایک مہاجرین کے کیمپ میں بیٹھے رہیں گے. تو یہاں پر اسرائیل آلریڈی جو ہے وہ اپنے جو پاؤں ہیں وہ جمانے شروع کر دے گا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حماس کے لوگ کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں, وہ تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ ان پر جو بامبنگ کی گئی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اسلامی کنٹری جو 57 ہیں ان کے سب جو وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا وہ اس مطابق وہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں, تو اب وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک آپ نے برطانیہ کی بات کی ہے یا ویسٹرن کنٹریز کی بات کی ہے, ان کے جو عوام ہے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان اس موضوع پر ڈسکنیکٹ ہے. اب امریکہ کے اندر کی بھی بڑے زیادہ جو ہوئی ہیں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, عوامی پروٹیسٹ. آپ کو یاد ہوگا ٹونی بلیئر کو نے جب CIA نے یہ کہا تھا کہ جی ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے عراق کے اندر, تو جناب جب عراق کو بالکل تباہ کر دیا گیا تو ٹونی بلیئر نے معافی مانگی تھی جناب کہ ہمارے پاس غلطی ہو گئی. یہی برطانیہ کا وزیر اعظم تھا کہ غلطی ہو گئی, وہ WMD جو ہے ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے. اب اسی طرح میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کے اور غزہ میں اور خون خرابہ جو مزید جاری رہا 10-15 دن 5 لاکھ بندہ انہوں نے اگر فلسطینی مار دیا, تو کل کو برطانیہ کے اندر جو آپ کے جو سرکاری لوگ ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر جو ہے اور جو دوسری کنٹری جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں ان کے خلاف خودکش حملے ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ جب ان کے بچے مار دیے, ان کی بیٹیاں مار دی, ان کا آپ دیکھیں ڈیڈ باڈیز اٹھا کے ان کے کسی کی وہ بوٹیاں نکل رہی ہیں, ہڈیاں نکل رہی ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ پھر ان کو زندہ رہنے کا تو پھر کوئی تک نہیں بنتا نا ان کا, وہ پھر ان کو حملہ کریں, پھر یہ کہیں گے جی ٹیررسٹ آ گئے ہیں, 9/11 ہو گیا ہے, یہ 7/11 ہو گیا آپ کے ادھر. تو لہذا ان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل کریں. یہ تو انہوں نے ٹیررزم سے باز نہیں آنا, جو دو ریاستی نظریہ ہے کہ فلسطین کی ریاست ہے, کیونکہ یہودی جو ہیں وہ 45 کے بعد ادھر آنا شروع ہوئے ہیں, تو یہ 1875 سے یہ لگے ہوئے تھے کہ اس ایریا کو, مسجد اقصی والے ایریا کو جناب یہودی اسٹیٹ ڈکلیئر کریں, اور اس کے لیے وہ 100 سال جو جدوجہد کرتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ بے شک وہ فلسطین پر بھی قبضہ کر لیں, لیکن وہ جو ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ان کو سکون نہیں ملے گا. بنی اسرائیل ہے نا یہ, تو ان کو سکون نہیں ملے گا, ان کو امن نہیں ملے گا, کیونکہ یہ ان کی ریاست نہیں ہے. اور وہاں پہ یہ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لے کے ہیں, 1000 کے قریب تو انہوں نے بھی پکڑ لیا ہے حماس والوں نے,
اور انہیں ایک میجر جنرل بھی ہے, دوسرے بھی لوگ ہیں, اور ان لوگوں کو اگر مارنا شروع کر دیا یا دوسرے معاملات طے کرنا شروع کر دیے, اور یہ پھر ان کے یہ آگ جو ہے یہ پھیلتی پھیلتی عرب ورلڈ کو لے لے گی. لہٰذا ایم بی ایس جو ہے شہزادہ محمد بن سلیمان بڑا ایکٹیو ہو گیا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو امریکن وزیر خارجہ وزیر ڈیفنس وہ ہے بلنکن جو ہے, وہ بھی تو ادھر اس ایریا کے اندر ہے, وہ سب معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ان کو میٹنگیں کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے. لیکن اسرائیل نہ یو این او کی سن رہا ہے, سیکرٹری جنرل یو این او نے کہا ہے کہ جی بھی آپ یہ جنگ روکیں یہ کریں, لیکن وہ اپنا پاگل کتے کی طرح وہ پاگل ہو گیا, اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کا اتنا بلڈ پھینکا جائے یہ ان کی جو کمر توڑ دے, لیکن وہ کمر ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پیوٹن نے اس کے اندر انپٹ ڈالا ہے, پیوٹن نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی. عرب ورلڈ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو معاملہ طے ہوتے ہوتے رہ گیا سعودی عربیہ کا اسرائیل کے ساتھ. ایم بی ایس نے میٹنگ بھی کی تھی, ایک منسٹر بھی آیا تھا اسرائیل سے فرسٹ ٹائم جو ہے, لیکن انہوں نے فریز کر دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے سے یہ جنگ پھیلتی ہے تو ایم بی ایس کو یہ پتا ہے کہ ان کا جو سعودی عربیہ بھی محفوظ نہیں ہوگا, باقی جو عرب سٹیٹس ہیں دوسری وہ بھی محفوظ نہیں ہوگی. تو لہٰذا انہوں نے اس کو تھوڑا سا خاموش ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس چیزوں کو جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے, ورنہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہو گیا تو خانہ کعبہ میں وہ کہیں گے, یہودی کہیں گے یہ بھی ہمارا حصہ ہے قبلہ اول کی طرح. تو ہمیں یہ فوری طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کی, تو پاکستان تو ہمیشہ ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ تقریریں کرتا ہے. یہاں پہ آپ کے وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو وزیر اعظم صاحب جو آ رہے ہیں, جن کو تیار کر کے یہاں بھیجا جا رہا ہے, ان کو بوٹ پینٹ شینٹ کر کے بھیجا ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے نواز شریف صاحب کو, تو وہ ان کی طرف سے کوئی ریزنیبل سٹیٹمنٹ نہیں آئی, کیونکہ وہ برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے, جس کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی مطلب ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ کیسے وہ سٹیٹمنٹ یہ دے سکتا ہے؟ اور وہ پاکستان میں آ کے سرکاری سطح پر عوام تو اسی طرح ہوگی جس طرح برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے آپ نے جلوس دکھایا ہے, لیکن یہاں پہ آ کے آپ عوام کے ساتھ اسی طرح کا ڈسکنیکٹ ہوگا جس طرح کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. جی قائد صاحب. جی بالکل بالکل افتخار بھائی, صحیح آپ نے تجزیہ کیا. جی اسد قائد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا جو رول ہے؟ وہ ابھی افتخار بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہومیوپیتھک والا رول ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو جو عسکری قیادت ہے اس کو ٹھوس ایک مطلب کہ بیان دینا چاہیے تھا, اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم فلسطینی بھائی جو ہیں ہمارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ خاموشی ہے ہمارے جرنیل جو ہیں ان کی طرف سے؟ ایسا میں تھوڑا سا معاملات کو جوڑوں گا. پہلے جو اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر, دیکھیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 9/11 کے بعد پوری دنیا کا جو سیاسی پس منظر تھا وہ بدلا تھا. اب جو غزہ کے اندر جنگ چھیڑ دی حماس نے ان کی ساری پلاننگ کے اوپر پانی پھیر دیا. دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں, ہمارے ہاں بہت پریشر تھا, ایون سعودیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا, اور جس جوکر کو لایا جا رہا ہے یہ اگر دیکھا جائے تو بیک کے اوپر ان کی ساری پلاننگ ہو چکی تھی. اور ابھی تک جو بائیڈن جو دیکھیں اسرائیل کے مطابق تو ہم تو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے, اور ان کا بانی وزیر اعظم یہ کہہ کے گیا ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور وہ آج تک امریکن کے ذریعے اسرائیل آج تک ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, اور انہیں پتا ہے کہ ایٹمی طاقت ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے. تو اب ان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں مجھے نہیں یقین, لیکن سننے میں آیا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے جہاز گئے تھے, ہمارے پائلٹ گئے تھے, چلیں اس جنگ میں گئے تھے کیونکہ پوری مسلم امت تھی. اب آپ اندازہ کریں جو کشتیاں جلا کر جاتے ہیں نا سر, وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں. حماس نے ان سب کو مشکل میں ڈال دیا, پوری عرب ریاستوں کو اور پوری اسٹیبلشمنٹ کو اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقتوں کو. دیکھیں آپ مجھے بتائیں اس ٹائم نہ روس پیچھے ہٹ رہا ہے, نہ شام, نہ باقی مسلم ممالک, اور ایون مجھے نہیں یقین تھا کہ جو محمد بن سلمان ہے وہ اتنا کھل کر بات کرے گا. دوسری بات قطر نے کہہ دی ہے, قطر نے کہا کہ ہم یورپ کی گیس بند کرنے جا رہے ہیں. تو اس کوریا بول رہا ہے.
جی سر دیکھیں یہ غیرت دلانے والی بات ہے. دیکھیں انہوں نے اس سے اگلے دن غزہ کے اندر فوج ڈال دینی تھی, لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی مار پڑے گی. لیکن وہ ٹرین فوجی نہیں ہے. آپ جب نقشہ دیکھتے ہیں دنیا میں تو اسرائیل ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آتا ہے مسلم امہ کے درمیان میں. ایک مسلمان صرف اسلحہ نہیں ہے, خالی چار دوڑے تو ان کے اسلحے ختم ہو جائیں, وہ ایٹم بم تو نہیں چلائے گا نا, مجھے بتائیں اس کے پاس جتنے ایٹمی مسائل ہیں وہ کن کن پہ مارے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور باقی جو مسلم ممالک ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے جب ایران سے بات کی تو اس کا مطلب یہ تھا, یہ عمران خان جب لاسٹ ٹائم گیا تھا تو اس ٹائم یہ انڈرسٹینڈنگ کروا گیا تھا, اور یہ چیزیں جو سر جنگ ان کی چلتی رہی ہے اس کے اندر پاکستان کا ایک اہم رول تھا. سر یہ تھوڑی چیزوں کو آپس میں ملائیں. رجیم چینج کے پیچھے پوری ایک گیم تھی, پوری ایک سازش تھی, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ ایک بندہ جو OIC کے 2 اجلاس کروا چکا ہے یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر گیا تو پھر سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کو ہے. دیکھیں امریکہ کو نہ کبھی خطرہ تھا نہ ابھی ہوگا, خطرہ سب سے یہ اسرائیل کو ہے. دیکھیں 2 پیاری بیڑے ابھی تک وہاں سے امریکہ سے چلے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں پہنچے. اتنی دیر میں صرف مسلمان مالک جو جس کی سرحدیں مل رہی ہیں صرف ان کے بارڈر کھول دیں تو وہ اسرائیل کو کچا چبا جائیں. یہ چند جنگجو گئے ہیں اور انہوں نے جو اس کا حشر نشر کر دیا, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دیکھیں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کا جو روب تھا, جو ان کا ایک خوف تھا, جو انہوں نے ایک ہوا بنائی ہوئی تھی, وہ حماس کے چند جنگجوؤں نے خاک میں ملا دی ہے. اب لوگوں کے جو ذہنوں میں ایک ڈر اور خوف تھا, اسرائیل کا ایک بھرم تھا, وہ سب ٹوٹ چکا ہے. اب باقی مسلم امہ کو بھی اس حوصلہ ملے گا. اب آ جاتے ہیں ہمارا موجودہ. دیکھیں جو اس ٹائم سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں انڈین چینل لگاتا ہوں, میں کوئی اور چینل لگاتا ہوں, وہاں پوری اس جنگ کو دکھایا جا رہا ہے, اس کی کوریج دکھائی جا رہی ہے. کل ایک حماس کے جو ترجمان تھے خالد قدومی صاحب, انہوں نے بڑی باتیں کھل کر کی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو جب جنگ لڑی تو ہمارے جتنے جنگجو تھے وہ کیمرے لے کر گئے, کیونکہ یہ جو 6 نیشن وار ہے اس میں یہ جیت جاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں جی ہمیں نقصان ہی نہیں ہوا. سر انہوں نے کیمرے لگا کر ان کے اندر پینیٹریٹ کیا, وہاں پر ان لوگوں کا شکار کیا, ان کو مارا, ان کو پکڑا اور واپس اپنے علاقوں میں آ گئے. اور پھر بہت وہاں پر گہری سرنگیں ہیں, وہ کبھی بھی وہاں پر اگر فوج اتارتے تو نہیں جی سکتے تھے. تو اس لیے اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یہ اس رجیم چینج کے نتیجے میں بنا ہوا ہے. یہ کبھی بھی اس طرح اسرائیل کو ڈائریکٹلی تو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کیونکہ کنٹرول ہے. حالانکہ اس سے پہلے مجھے یاد ہے جب ایئر بڑے آزاد میڈیا تھا تو ہمارے بڑے بڑے سینئر رپورٹر وہاں غزہ پہنچ جاتے تھے, لبنان پہنچ جاتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر رپورٹنگ کرتے تھے. اس دفعہ کہاں گئے؟ اس وقت یہی تو جنگ اس سے بڑی جنگ ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ لبنان کا تو ایک چیز واضح ہے کہ انہوں نے بھی میزائل کی مارے ہیں. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کا ویسٹ بینک ہے وہاں سے بھی کچھ میزائل فائر ہوئے ہیں. تو اوور آل آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اب تھوڑا بہت جو ہومیوپیتھک بیان تھا اس کو سنجیدہ بیان میں کنورٹ کرنا پڑے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے ایک دو بیانات آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کھل کر آپ نے حمایت کرنی ہے اور آپ کو یہ واضح طور پر ایک پالیسی بنانی ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. سعودی عرب میں جب پالیسی بنا لی ہے تو اب پھر آپ کو بنانے میں کیا مذائقہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے, جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں اس کا مسلم امہ بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے. دیکھیں سب سے زیادہ ان کی پروڈکٹس یہیں پہ بکتی ہیں, جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں وہ تو ان کے یاشیوں پہ نہیں جاتے, وہ تو اپنا جو نیچرل فوڈ ہے اس کی طرف جاتے ہیں. یہ سارا برانڈز کا جو ہے جو یہ ہمیں پڑا ہوا ہے, ہم میکڈونلڈ ہم KFC میں جا کر کھانا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہی کھا لیا تو پھر ہمیں کوئی لیبل لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے. بہرحال گورنمنٹ کی سطح تک ابھی تک کوئی پالیسی اناؤنس نہیں, کوئی باقاعدہ ایک کلیئر کٹ بیان نہیں آیا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انہی کے لائے گئے ہیں اور یہ انہی کے جھنڈے پر تھے, اور جو مسخرہ آ رہا ہے وہ مسخرہ بھی انہی کا لایا گیا ہے. اور وہ اب دیکھتے ہیں اس کو کیا پذیرائی ملتی. مجھے نہیں لگتا حماس نے ان ساروں کی جتنی بھی پلاننگ تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہوا ہے. اب میں نے جیسے کہا 9/11 کے بعد دنیا چینج ہوئی ہے. اب یہ جنگ جب ختم ہوگی تب تک آپ کا جو بین الاقوامی جو سینیریو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہوگا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے بلاکس بنیں گے اور اس کے فیصلے ہوں گے. اسد بھائی OIC جو ہے اس کا کوئی کردار کوئی ابھی نظر نہیں آیا صحیح طرح.
उस पे आप जी उसको जिंदा किया था, उस मुर्दा घोड़े को जिंदा किया था इमरान खान के दौर के अंदर पीटीआई ने। और आपने देखा शाहमूद कुरैशी की बड़ी वर्किंग थी, 2 इजलास हुए और सबको पता था कि अब इमरान खान का पत्ता साफ है। और फिर हमें इस चीज का यकीन हुआ, जिस तरह वहां पर अमेरिका में वो बयान देकर आया, खुलकर इसराइल की हमायत करता रहा था, फिर उसने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके बाद चीजें काफी वाज़ेह हो गई थी कि जी खान साहब का पत्ता साफ होने वाला है, और फिर वो हुआ। और अब आपने देख लिया है, अब जिस तरह बिल्कुल उस तरह डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि अवाम का रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन अवाम भी उस तरह नहीं निकली। और फिर हमने देखा जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसके अंदर भी हमारे पुलिस ने और हमारे बाकी इदारों ने एक पार्टी के वर्कर्स को गिरफ्तार किया। क्यों किया? देखिए वो सियासी एहतजाज तो नहीं कर रहे थे, वो एक जारियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो इससे ही आपको चीजों की समझ आ जानी चाहिए कि इनका क्या है स्टांस, क्या है, वो किस तरफ सोच रहे हैं और इनका प्लान क्या है। जी इफ्तिखार भाई, जैसे अभी असद भाई ने कहा कि कुछ लोग निकले थे, कुछ पार्टी के वर्कर निकले थे, उनको एहतजाज, और ये कह रहे थे कि जी लोग उस तरह नहीं निकले। लोग उस तरह किस तरह निकले जब उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और फिर उनकी जमानतें भी नहीं होती, और FIR के बगैर भी वो जेलों में पड़े रहते हैं। तो अवाम बेचारी मेरा ख्याल है डर चुकी है, शायद वो इलेक्शन का इंतजार कर रही है कि अपना गुस्सा निकाले। देखें, ये तो फलस्तीन की आप बात कर रहे हैं, गजा के शोहदा के बारे में या वहाँ पे तशद्दुद के बारे में। ये कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, उसके सिलसिले में इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए ऐलान किया था कि जी बाहर निकलेंगे, और ये लोग निकले थे। और इनको जनाब पकड़ के इनकी जमानतें नहीं की। अब मुझे याद है, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि जेल नहीं है, तो यहाँ से पकड़ के ले जा रहे थे अडयाला जेल के अंदर बंद करने के लिए। और वहां पे वो सिर्फ एक कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ, आपको पता है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुरान पाक की बेहुरमती करते थे और मुसलमान निकलते थे। जबकि दूसरे ये आपके जो दोस्त हैं फजलुर रहमान, जो मजहबी जमात का वो लेबल लगाया हुआ है, ये गायब हो जाते थे। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इतना तशद्दुद करें, इतना वो टॉर्चर करें, आप पकड़ के जनाब उसको सदाकत को, अब्बासी को जनाब लेकर आते हैं, वो टहलता टहलता उधर आया, तो जनाब वो फिर उसके दूसरे को पकड़ के लेके आते हैं। पहले आदिल शाह ज़ेब पर किया, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि ये इतनी गंदी गलीज बातें कर रहा है, दोबारा इंटरव्यू जो है उसमें कट करके दोबारा उसको सुनाया डॉन पे। पहले उसको लेके आए उस्मान डार को। आप अंदाजा करें, उस्मान डार पर इतना तशद्दुद किया, उसका तशद्दुद किया कि वो जनाब बेचारा उसको जो कहते हैं कानपट्टी पर पीछे आपको पता है वो टोपी नजर आ रही है, बंदे बाहर घूम रहे हैं, तो जनाब वो उसके चला गया, क्या कहते हैं, ये जो शाहिद का बेटा कामरान शाहिद के घर चला गया कि मैं गया हुआ था पता नहीं बच्चों से मिलने के लिए, और वो भी बच्चों से मिलने लेकर गया होगा कोई सर। वो मैं यही तो कह रहा हूँ, अब हमें पता चल रहा है कि वो शेख रशीद को वो भी उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मेरा ज्यादा ख्याल है शेख रशीद ने कहा होगा कि नहीं, मुझे ये कामरान शाहिद के घर से ना मेरा वो करवाएं, मेरा मतीरा या रिहाम खान के कम से कम उसके घर से मुझे निकाल लेना, ताकि वो मैं तो ना पीटीआई का हूं, ना मैं उसकी मेरी मेंबरशिप है, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं जिनको आप तशद्दुद कर सकते हैं। तो वो भी आने लगे। अब ये इस किस्म का जो प्रोटेस्ट है, आपकी अपनी जो मुमलिकत है खुदा दादे पाकिस्तान, उसके अंदर अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, तो आप मुझे बताएं कि अवाम जो है, अभी भी खवातीन अंदर ताड़ी हुई हैं, और 10,000 जो है वो पीटीआई के मेंबर जो बैठे हुए हैं, वो अपनी बच्चों को संभाला। आपने देखा ना सदाकत के अब्बासी की माँ किस तरह लिपट के रो रही है, और वो कहते हैं कि मैं गया हुआ था मरी पत्नी का उनको मिलने के लिए। तो इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं, आपको याद है कि फर्स्ट टाइम इसराइल ने भी ये स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के खिलाफ कि अपने पहले ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें पहले सीधी करो, बाद में हमारे ऊपर तुम कोई तंज करना। तो लिहाजा ये बात अवाम के दिल में फलस्तीनियों के लिए है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लंदन के अंदर, वहां तो खैर तशद्दुद तो नहीं है, लेकिन लंदन के अंदर जिस तरह अवाम निकली है ना, अगर आज भी छोड़ दिया जाए अवाम को तो बिल्कुल ऐसे निकले। आज वो जमात इस्लामी वालों ने तो किया है, उनसे तो जमात इस्लामी ने जलसा किया, फिर दूसरे जो शिया जो हैं वो जमातें हैं जो हमारी पॉलिटिकल इसमें अंदर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन पीटीआई को इजाजत नहीं, क्योंकि वो 70-80% जो है वो वोट बैंक तो उनका है, और ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो 6 करोड़ नया वोट बैंक आया है,
تو وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لگاتا ہے وہ جو کھاتا ہے وہ لگاتا بھی ہے. تو وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی جو پولیٹیکل جو ویکیوم جو کریٹ ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل ویکیوم بالکل ویسے کریٹ ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ریاست کا عوام کے ساتھ. اور ایک بات میری آپ نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی وہ ریاست یا آپ کی جو فوج یا کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں جیت سکتی اگر وہ اس کی عوام اس کے ساتھ نہ دیں. ٹھیک ہے نا. تو غزہ کے اندر آپ دیکھیں اس کے ساتھ حزب اللہ کی اپنا میں تائید کرتا ہوں ان کی قاضی صاحب کی اسد قاضی کی کہ وہ حزب اللہ جو ہے وہ ادھر لیبنان سے انہوں نے میزائل فائر کر دیے. اب حزب اللہ یہ دونوں ایک جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کو جناب وہ دہشت گرد کر رہے ہیں. وہ ایک ریزسٹنس فورس ہے, مزاحمتی فورسیں ہیں. اور وہ اگر اس میں اور ممالک شامل ہونا شروع ہو گئے, اب شام پر بھی آج حملہ کیا ہے انہوں نے, لیبنان پر بھی حملہ کیا ہے, باؤنڈری لائن پر مصر کے قریب بھی ان کو گرے. تو 57 کنٹریز اگر مل کے یہ بات کریں تو کم از کم, اور یو این او کا بدترین رول ہے. ہولوکاسٹ پر جو بات ہوتی تھی آپ دیکھیں فرسٹ ٹائم ہولوکاسٹ پر بھی اوپن یہ بات ہونے لگ گئی ہے. لوگ پہلے تو ان کو سزائیں ہو جاتی تھی کہ آپ ہولوکاسٹ پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بات کریں. جی سر. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے یا ہماری جو امت مسلمہ ہے, اسلام کی جو ہمارے دعوے دار ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ بیٹھ کے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کیا OIC جو ہے جو 18 کو ہو رہا ہے, 18 کو جو ان کا اجلاس ہو رہا ہے, کیا نیٹو کی طرح کی یہ فورس نہیں بنا سکتے؟ نیٹو کی طرح کی فورس اگر آپ وہاں پوری کنٹریز کے اندر وہ یہی شو کرتے ہیں نا کہ جناب امریکہ نہیں لڑ رہا, یہ نیٹو فورسز ہیں, اتنی ساری کنٹریز اس کے اندر شامل ہیں. تو آپ کی 57 کنٹریز ہیں. چینل کی بات کریں, یہ وار ہے نا, وہ الجزیرہ ٹی وی کا آپ دیکھ لیں, ایک ٹی وی چینل نہیں بولنے دے رہے. جی بالکل, میں وہی عرض کر رہا ہوں. آج چائنا نے بھی کہا ہے, چائنا نے کہا ہے کہ یہ اگر اس کو نہ روکا گیا اور اس کو MBS نے کہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کے اندر اپنے عالمی امن کی کانفرنس کا بلائے اور اس کو چھیڑے, اس کو دیکھے. ادروائز یہ اگر آگ پھیل گئی تو میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان اپنا دنیا میں اسلام کی کوئی چیز بچے گی نہیں, نہ مسلمان بچے گا نہ پھر یہودی بچے گا. پھر یہ آگ پھیلتے پھیلتی چوتھی یا تیسری جو جنگ عظیم جو ہے وہ اس کی طرف یہ بات جائے گی. پھر وہ جو تبدیل ہونے کی بات کر رہے ہیں نا بلاکس کی, وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ. چلیں ٹھیک ہے, اب تھوڑا پاکستانی سیاست پر آتے ہیں. اسد بھائی, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھایا تھا لاہور میں, جو بچے ہیں وہ پوسٹر جو ہیں اسکول بچے جو ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو عام عوام ہے ان کا بھی کچھ اسی قسم کا رد عمل ہے, لیکن وہ باہر آ کے اپنا رد عمل شو نہیں کر سکتے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیا وہ آتے ہی جائیں گے مینار پاکستان اور جلسے سے خطاب کریں گے یا پھر ان کو جیل جانا پڑے گا؟ صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا, وقت کے ساتھ نسلیں بھی بدل جاتی ہیں. میں نے جب بھی کبھی پیپلز پارٹی کے کسی ورکر کارکن کو جیلے کو ملتا تھا تو وہ کہتا ہے ہمارے بلڈ میں ہے. اب وہ چلے گئے ہیں 60+. کہاں نے سیاست کی تھی, وہ کہتا تھا میں نے 26-27 سال سیاست کی. وہ جو 26-27 سال بچے وہ جوان ہوئے ہیں, یہ بچے اب ان کے بچے ہیں. اب یہ بچے جو ہیں یہ دوسری نسل آ گئی ہے, یہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اب مجھے بتائیں جن کے گھر میں روز یہ بات ہوتی ہوگی, وہ بچے اسکول جاتے ہوں گے, یہ کون سکھا رہا ہے ان کو؟ کون بتا رہا ہے کہ یہ جو بینر لگا ہوا ہے, یہ جو اسٹیمر لگا ہوا ہے, یہ کس بندے کا لگا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں کے اس عمر کے بچے کو نہیں سمجھ ہوتی, لیکن وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے جب دیکھا کانے کے اندر شہباز شریف گئے, شہباز شریف صاحب وہاں پر کام کا تو اپنے گئے, لیکن اس کو یہ لگا کہ میں ابھی بھی وزیر اعظم ہوں, مجھے وہی پروٹوکول ملے گا. لیکن عوام کے اندر غم اور غصہ اتنا ہے, جب وہ بل دینے جاتے ہیں, جب وہ چیز خریدنے جاتے ہیں, جب وہ پیٹرول خریدنے جاتے ہیں, مہنگائی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک لاوا پکتا ہے, وہ کچھ کر نہیں پاتے. وہ پہلی دفعہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا, پھر لوگوں نے جس طرح جتنا ہو سکتا ہے غصہ نکالا اور گاڑی کے شیشے بھی توڑے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا یہ ان کے دلوں سے غصہ نہیں جاتا, ان کے ذہنوں میں بدلے کی آگ چلتی رہتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا اول باکسر کو بھی گرفتار کر لیا, اور یہ جو مظاہرین تھے ان کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کا FIR میں نام وہ سنا بھاگ گئے, FIR کٹوا دی. چلیں جی, وہ انہی کا دیکھیں, وہ انہی کا مورا تھا, لیکن یہ تھا کہ اس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہوا تھا. اب یہ چونکہ طاقت میں ہیں, جب طاقتور ہوتے ہیں تو پھر گریبان پکڑتے ہیں, یہ ان کی شروع سے فطرت رہی ہے. اب میں آپ کو جو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ان کی لاہور کے اندر میں نے 3-4 جلسے دیکھے ہیں,
कोई बंदा इनके जलसे में तैयार जाने को तैयार नहीं है। पहला शदारा में हुआ तो सिंगल एक गली में हुआ, उसके बाद यहाँ पर ठोकर पे हुआ तो इन्होंने कहा चले लोग भूखे हैं, चले लंगर खाने खोल दें, तो इन्होंने वहां पर कुछ इंतजाम किया जी वलीमे का। वो वलीमे पर भी लोग आए और अपना काम दिखाकर चले गए। भाई साहब लोग जाते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि इनसे पैसे भी ले लेना, खाना भी खा लेना, लेकिन वोट जो है वो अपने अख्तियार में रखें कहाँ देना है। तो वो अब जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। जी सर, अब वो शऊर आ गया है, उनको ये लगता है कि ये जो पैसे हैं, ये जो दौलत लूटी हुई है, ये हमारी है और इनका जो मर्जी हम खाएं ये हमारा हक है। तो ये खान साहब ने उनको चीजें समझाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो बात आ रही है कि देखें नवाज शरीफ पाकिस्तान किस लिए आएगा, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उससे चौथी बार वजीर आज़म बनाने का कहा गया, ये नारा लगाया गया। और मुझे जो लगता है कि एक चीज वाज़ेह है कि जो हमारी आलमी ताकतें हैं उनको यही बंदा लगता है। देखें जरदारी और फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो, इनके अंदर ना इतनी तपड़ है, ना इतना वो इनके अंदर वो बिल्टी भी नहीं है। अब आ जाके एक ही बंदा था, इनको लगता था कि नवाज शरीफ जो है वो आकर हमारे एजेंडे को पूरा करेगा। तो मैं जो पीछे बात की थी कि वो जो हमास के हमले ने इनके सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। मुझे जहां तक लग रहा है कि देखें कुछ लोग हमारे ये कह रहे हैं कि देखें आपने अगर फैसला ताकतवर हल्कों ने कर ही लिया है कि हमने नवाज शरीफ को आके वजीर आजम ही बनाना है, तो फिर इलेक्शन के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगाने की क्या जरूरत है। आप सीधा सीधा इसको हटाएं और उसको बना दें। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ वो भी हुकूमत को चंद माह से ज्यादा चल नहीं पाएगी। देखें वो खुद से वजीर खजाना तो नहीं है, उसने आज जाके वही तुरम खा जो इसाकडार है, इनका बहुत बड़ा मारे मुआशियात है, उसी ने मोशे चलानी है। तो ये जो 1.5 साल में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लोग तो यही मुआवजा कर रहे हैं ना। देखें लोग इनको गालियां क्यों दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हुकूमत तो शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत रही है, नून लीग की, पंजाब के अंदर भी कुछ अरसा रही है, उधर भी रही है। तो लोग जब मुआवजा करते हैं, जरदारी तो पीछे रहा, उसने तो अपने पत्ते शो ही नहीं किए और उन्होंने सारा का सारा इसी के गले गंद डाल दिया और इन्होंने अपनी याशियां बंद नहीं की। देखें या तो इमरान खान के आने के बाद उसको स्टेबल रखते, डॉलर को, महंगाई को, इन्होंने क्या किया उसके बाद ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकुशियां पर मजबूर हो गए, बेरोजगारी होगी, टीचर, ट्रांसपोर्टर, मजदूर, ताजर, हर बंदा एहतजाज कर रहा है। कोई किसी जगह कोई पाकिस्तानी इस टाइम खुशहाल नहीं है। तो मुझे बताएं लोग फिर इंतजार करेंगे कि इलेक्शन हो और फिर हम इनको जूतों के थप्पे लगाएं, लेकिन मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जिस ताकतवर, कैसे मुझे बताएं, ताकतवर हल्कों ने इनको कह दिया है। देखें अवाम आपसे इतनी मुतनफर है कि हम चाह कर भी जिस तरह आप स्याह को सफेद नहीं कर सकते। सर मुझे बताएं दूध के अंदर पानी तो मिलाकर दूध को जितना मर्जी बढ़ा दें, आप पानी को दूध कैसे बनाएंगे, वो केमिकल से बनाएंगे ना, वो दूध नहीं होगा। तो अब ये कोशिश यही है ताकतवर हल्कों की इनकी कि मुझे गारंटी दीजिए और मैं पाकिस्तान इसलिए आऊंगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है इनको सारी चीजों की समझ आ गई है, इलेक्शन डिले हो जाएंगे, ये निगरान सेटअप अभी चलेगा और ये जो जंग छिड़ गई है इसकी वजह से भी हालात कुछ और हो जाएंगे और जो मौशियत अभी तक इनसे संभल नहीं पा रही, ये आकर भी कोई संभाल नहीं पाएगा। लोगों को यही दिखाया जा रहा है इमरान खान करप्शन की। अब लोग इनके किसी नारे के ऊपर, किसी वादे के ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है और सबको यकीन है कि नवाज शरीफ आकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ कर सकता तो अपने भाई को वो फार्मूले बता देता, वो इंप्लीमेंट कर लेता। इसका मतलब अगर भाई को नहीं बता सका, मरियम को, बाकी लोगों को तो लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो शहबाज शरीफ, इमरान खान और नवाज शरीफ, अब तीनों की इस टाइम जंग चल रही है। अब देखते हैं आ जाकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक ही बंदा होगा, आ जाके इन्होंने डील फिर इमरान खान से करनी है। लेकिन मैं भी, आवाम भी चाह रही है कि ये जो आखिरी पत्ता है ना एस्टेब्लिशमेंट का, यक्के का, इसको लाकर इसका भी हम निचोड़ निकाल ही लें। 16-17 पार्टियां तो हम आजमा चुके हैं, इस एक बंदे के ऊपर जिसको आप समझते हैं ये इस मोर्चे सही कर लेगा, ये जो जादूगर आ रहा है, तो दे दें इक़्तिदार उसको, 1-2 साल दे दें, हम वो भी महाबत ताज कर लेंगे। चलें ठीक है जी। इफ्तिखार भाई आपने बातें सुनी है असद भाई की, आपका क्या तजिया है इस सब पर? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई थिंक वो पॉलिटिकली ट्रैप हो रहा है, ठीक है ना। वो उसको बुला तो लिया जाएगा, अब वो बुलाना किस लिए था कि जो 15 महीने जो इनडायरेक्टली जो नवाज शरीफ ने हुकूमत चलाई थी ना, PMLN की, ये जो PDM शहबाज शरीफ के दौर में, और ये आपको पता है ये जो इसहाक डार था वो उसी का मोरा इकोनॉमी की वजह से ना, कि इमरान खान को बजाहिर ये शो किया गया ना कि इकोनॉमी तो उसने तबाह कर दी, ये हो गया वो हो गया 3.5 साल में, हालांकि 6% ग्रोथ रेट था।
تو اس وجہ سے جناب انہوں نے جناب اسحاق ڈار کو بھیجا، تو اس نے بیڑا غرق کر دیا. اب اسحاق ڈار بھی تو کرمنل تھا نا، کنوکٹڈ کرمنل تھا، وہ بھی تو بگوڑا تھا نا. اس کو اس کو ایئر فورس کے جہاز پر لے کر آئے کہ پتہ نہیں وہ کون آ رہا ہے، وہ وہیں سے اعلان کر دیا کہ اس نے جناب میں ابھی لینڈ کیا ہے تو $2 جناب روپے نیچے گر گیا یا $5 گر گیا یا فلاں گر گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو 6 کروڑ نیا ووٹ آیا ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. یہ جو ینگسٹر جو تھے 2018 کے بعد جو 6 کروڑ ووٹ پڑا ہے وہ نہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جی یوکرین کو کی وجہ سے ہی یہ جو عمران خان کا دورہ تھا کہ جی وہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا، ماسکو چلا گیا تھا اور وہ اصل میں باجوہ نے یوکرین کی حمایت کر دی تھی. اب اس صورتحال میں جو حماس کی بات ہو رہی ہے، حماس کا جب یہ حملہ ہو گیا ہے تو امریکہ کی تمام اور CIA کی اور موساد کی اور دوسری تمام جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کے خلاف، وہ ان کا فوکس جو ہے اسرائیل کے اوپر چلا گیا، کیونکہ ان کے نزدیک اسرائیل زیادہ معتبر ہے ان کے نزدیک یوکرین سے. یوکرین کی فائٹ ذرا وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی. تو یہ جب آپ لینڈ کر کے آئیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے آئے تھے. اسٹیبلشمنٹ 10%، 5%، 10% تو ووٹ ڈلوا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سے زیادہ وہ آپ جب 70%، 80% ایک بندے کی پاپولیرٹی ہے، جس طرح آج احسن اقبال نے کہا کہ جی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ جی ایسے کہ نواز شریف اگرچہ وہ پاپولر لیڈر نہیں ہے تو پاکستان کو پاپولر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر موضوع لیڈر کی ضرورت ہے. مطلب میں نے اس کو جواب میں یہی کہا کہ مقول نہیں بھئی، نامقول لیڈر کی ضرورت ہے. تو وہ نامقول لیڈر جو ہے زیادہ عرصہ یہ چلنے والے نہیں ہوتے. اور وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ 14 مہینے یا 13 مہینے، جس طرح فیصل باٹا کہتا تھا کہ یہ 13 مہینہ 14 مہینے سے زیادہ نہیں چلیں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تو زیادہ اس نے کوئی ٹائم بتا دیا ہے، کیونکہ اب سچویشن تبدیل ہو گئی ہے پوری ورلڈ کے اندر. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ میں اکانومی ٹھیک کرنے آ رہا ہوں، پہلے اسحاق ڈار نے 15 مہینے میں جو بیڑا غرق کیا اس نے کیا کیا. اب دوسری صورت میں آپ دیکھیں کہ حافظ صاحب نے ابھی تھوڑا سا ڈنڈا چلایا بیوروکریسی پر، تو $50 جو ہے وہ ڈالر جو ہے نیچے آ گیا. جب 50 ایک بندہ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اکانومی کے ساتھ، نہ لینا نہ دینا، تو وہ جب $50 نیچے کر سکتا ہے تو وہ تو کہے گا کہ یار تو تو بیڑا غرق کر گیا تھا. 179 روپیز سے لے کر تو $350 تک لے کے جا رہا تھا، میں نے تو ڈنڈا چلایا. تو اس صورت میں مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اسحاق ڈار یا نواز شریف کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ضرورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ادھر بلائیں گے، آ جائے گا. اس کے بعد جو ان کا بیڑا غرق ہو، نواز شریف پھر یاد کرے گا کہ میرے ساتھ جناب یہ ہو گیا. پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری جتنی پولیٹیکل پارٹیاں، جس طرح خورشید شاہ نے بھی کہا، اسٹیٹمنٹ دی ہے پیپلز پارٹی کے کہ جی نواز شریف کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس کو عدلیہ کو ایکسپوز مزید کیا جا رہا ہے. اور جو پیچھے جو اس کے کھڑے ہیں لوگ مقتدر حلقے، وہ اگر جو ایکسٹرا جوڈیشل قسم کی اس کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کا ریئیکشن آئے گا. آپ جب بھی الیکشن کرائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے الیکشن ہوتا ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہے فروری یا جنوری میں، لیکن جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. آپ اس کی تصویر غائب کر دی ہے، آپ نے نام اس کا غائب کر دیا ہے، آپ نے 10 دن انٹرنیٹ بند کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ جب اس کا یہ کرواتے ہیں، سروے کرواتے ہیں، تو عمران خان جو 70% کوئی 85% کوئی فلاں % جو ہے اس کا نکل رہا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی نواز شریف آگے کو کامیاب ہو جائے گا، وہ میرا خیال وہ بیڑا غرق ہوگا اور کنٹری کا. اور الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے، بلکہ ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے نیئر فیوچر کے اندر. اور میاں صاحب کے لیے یہ میرا خیال ہے ٹریپ تیار ہے، اور میاں صاحب نے باز نہیں آنا. جو مرضی آپ کر لیں، میاں صاحب باز نہیں آ سکتے یہ سٹیٹمنٹ دینے سے کہ جی میں ان کو باجوے کو یا فیض امید کو یا جنرل عرفان والوں کو فلاں فلاں جنرلوں کو اور ججوں کو میں نے سزائیں دینی ہے. کیونکہ پاکستان میں جب آ گیا نا ایک دفعہ تو لوگوں نے ایسے لوگ بے شمار ہیں میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں کہ میاں صاحب پہ جو ہے نا دے مگر وہ پہ گئے مگر تو پھر وہ گئے. نہیں چوہدری صاحب ویسے بھی آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال ہی کسی نئے آرمی کی چیز کے ساتھ لگالتا ہے، اس کے بعد پھر اس نے اپنے پر نکالنے ہوتے ہیں. پھر یہ اس کے آج جلسہ ہوا، میں بھول گیا، آج اس نے جلسہ کیا حمزہ شہباز نے قصور میں. اب وہاں پہ کچھ 100 لوگ آئے ہیں، مجھے بتائیں کچھ 100 لوگ آئے ہیں، اور وہ اس نے نعرے مارتا تھا کہ میاں صاحب آ کے جناب آپ کی حالت بدل دے گا، یہ نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر ہے، یہ اردگان سے بڑا لیڈر ہے، یہ فلاں سے بڑا لیڈر ہے.
تو پیچھے سے لڑکے نعرے مار رہے تھے, وہ جو میں ٹی وی پہ دہرا نہیں سکتا جو آپ روز مارتے ہیں. لیکن ایک چیز غلط کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, وہ پاکستان کو تو تم دیوالیہ کر گئے ہو. یہ تو جو پیسے عوام دیوالیہ ہو گئی ہے نا, بالکل قاضی صاحب ٹھیک ہے, عوام دیوالیہ ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک وقت کی روٹی اب سطح غربت سے 2 کروڑ لوگ اور نیچے چلے گئے ہیں. سطح غربت سے کیا مراد ہے, جو ایک ٹائم کی روٹی کھاتے تھے وہ بندے بھی 2 نیچے آ گئے ہیں. تو یہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا. پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کا کبھی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا خیال نہیں تھا, آج بھی وہ چلے جائے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایران کے اوپر کتنی وہ لگی ہوئی ہیں سینکشنز, ایران پر کتنی سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اس کی اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے. اب افغانستان کو دیکھ لیں, افغانستان میں 40 سال سے وار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کا ڈالر جو ہے, ان کا جو اپنا افغانی جو کرنسی ہے وہ پاکستان سے 2 گنا 3 گنا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی شک نہیں افتخار بھائی, افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی زبردست چل رہی ہے اس وقت. بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسد بھائی, کل آپ نے میچ دیکھا ہوگا پاکستان اور انڈیا کا, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہماری ٹیم ہار گئی, اور لیکن چانٹنگ بھی ہوئی جب رضوان آؤٹ ہو کے گیا, اور اس پر عجیب سے نعرے لگتے رہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیسا, میں فرینکلی میرا دل نہیں مان رہا تھا یہ جیتیں گے, کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب ان کے شائقین کو انہوں نے وہ عزت نہیں دی, پروٹوکول نہیں دیا, ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا, جانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا. دوسری ٹیم میں سارے سفارشی کلچر تھے, اور میرا یہ یقین تھا کہ بھائی جان یہ ایک آدھے میچ جیتیں گے. اور جو انڈین میچ ہے, مجھے ایک وہ موقع والا ویڈیو یاد ہے, مجھے نہیں لگا اس دفعہ ان کو یاد نہیں آیا. اگر وہ آج بھی وہ ویڈیو بنائیں تو سر جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہے, آپ انڈیا سے کون سا میچ جیتے ہیں, وہ ابھی نا وہ پرانے ٹی وی سے وہ شروع کریں گے نا, تو وہ وہی والا مذاق پھر اڑائیں گے. تو سر جب آپ نے جیتنا ہی نہیں ہے, آپ کی ٹیم میں اتنے قابل لوگ, اتنے بڑے کرکٹر ہی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا, اور آپ کی عزت بچ جاتی. تو آپ چلیں, آپ نے میچ کھیل کر پھر قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سر نیچے کیا. ہمارا کوئی ورلڈ کپ سے لینا دینا نہیں ہوتا, ہمارا ایک ہی ورلڈ کپ ہوتا ہے کہ ہم انڈیا سے ورلڈ کپ کے میچ میں جیتے, اور قوم ہماری جی اور بدقسمتی سے آج تک انڈیا سے ورلڈ کپ میں جیتے نہیں. بس وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے جب سے عثمان اللہ, ہمارے بچے ان سے پہلے والے دیکھ لیں, وہ اسی حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں. چلیں جی یہ والا اگلا میچ ورلڈ کپ آئے گا تو اس میں ہمیں انڈیا کو ہرائیں گے, تو وہ آپ کا خواب ہی رہا ہے. تو یہ آپ کے خوابوں سے کھیلتے ہیں, ان کا کوئی دیکھیں, آپ میچ لڑ کر ہاریں, ہمیں کوئی آپ کے گلا نہیں ہے, آپ نے میچ کھیلا ہے. اب مجھے بتائیں کہیں پر بھی آپ کو کوئی کھلاڑی لگتا ہے بھائی جو ایک دفعہ میچ ہار جاتا ہے, پھر اس ٹیم کا صفایا ہونا چاہیے, اس ٹیم کے اندر اس کو دوبارہ شامل نہیں ہونا چاہیے. آپ دوبارہ مڑ کو انہی لوگوں کو, انہی لونڈوں کو آپ دوبارہ بھرتی کر لیتے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے مرضی کے میچ کروانے ہوتے ہیں, فکس میچ کروانے ہوتے ہیں, ان سے مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں میچ جیت جاتے تو ان کو کیا ملتا ہے, ورلڈ کپ تک تو ان کو نے جانا نہیں تھا. تو انہوں نے سیاست کھیلنی ہوتی ہے, پیسہ کمانا ہوتا ہے, ڈالر کے پجاری ہیں, پیسے کے بھوکے ہیں, اور وہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں. یہ بزنس مین ہے, اور بزنس مین کو عوام کی جو ہوتی ہے نبض, ان سے کوئی غرض نہیں ہوتا, عوام کے جذبات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور یہی کچھ آپ کے ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں. لیکن میں نے یقین جانے ایک بال بھی نہیں دیکھی, مجھے 100% یقین تھا یہ نہیں جیتنے والے, اس لیے میں نے میچ نہیں دیکھا. چلیں ٹھیک ہے اسد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی ہمیں لندن سے توصیف بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. توصیف بخاری صاحب, میں آپ کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ آخری سوال جو ہے وہ افتخار بھائی, آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کسی زمانے میں, تو آپ جو کل کا میچ تک اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق جو میرے کانٹیکٹس ہیں کرکٹ بورڈ کے اندر, ان کے اندر ایک اختلافات گروپ بندی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ذکا اشرف کے آج وہ کارٹون بھی لگے ہیں سوشل میڈیا کے, ذکا اشرف ادھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ڈالر تھے, اور انڈین کیپٹن روہت شرما کے ہاتھ میں کپ تھا. تو خیر وہ یہ بات مجھے یاد ہے عمران خان کے زمانے, عمران خان کے ساتھ جب ہم ادھر ہوتے تھے, ہی واز سینئر پلیئر, جم خانہ لاہور میں کھیلتے تھے. میاں صاحب کیونکہ کھانا بڑا اچھا دیتے تھے تو ہم ادھر جایا کرتے تھے اپنا میس آؤٹ کر کے نا, میاں صاحب کے ادھر, میاں صاحب بھی ادھر پہنچے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہارے ہیں پاکستان والے, ان کے اندر وہ
کمٹمنٹ نہیں نظر آئی. آپ نے دیکھا عمران خان بھی میچ ہارتا جا رہا تھا ورلڈ کپ 92 کے اندر, اور پھر اس نے جو کم بیک کیا تھا وہ اس کی کنسسٹنٹ جو اس کی پالیسی تھی کہ ٹیم کو لے کر کیسے لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا فقدان ہے. ہماری کنٹری کے اندر بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے, ہماری جو کرکٹ کی ٹیم ہے اس کے اندر بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے, کیونکہ کپتان کا بہت میجر رول ہوتا ہے. وہ کیپٹن صفدر کی بات نہیں کر رہا, جو کیپٹن جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پاکستان کی جو کوئی بھی کرکٹ ٹیم ہے, آپ ہاکی کو دیکھ لیں, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ ہماری وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. ہماری جو اسکواش کی ٹیم تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہمیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر یہ جو سیاست ہے وہ عمران خان بالکل برداشت نہیں کرتا تھا. مجھے 100% پتا ہے وہ بات, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو کانٹیکٹس ہوتے تھے, ہم تو فرسٹ کلاس کھیلتے تھے, تو اس میں گورنمنٹ کالج کی طرف سے, پھر وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف, پاکستان یونیورسٹیز کی طرف سے بھی, اور یہ حبیب احمد کی طرف سے اس وقت کپتان تھا جاوید میاں-داد, عبد الرقیب وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ آپ پاکستان کی ٹیم ہو یا پاکستان کی جو قیادت ہو, اس میں لیڈرشپ کا جب تک فقدان ہے, اس میں جو کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اس پالیسیز ہوتی ہیں, پھر اس میں پراپر آپ کے بالرز کون کون سے ہیں. اب اس کے بارے میں, شہین کے بارے میں, اب نسیم شاہ کیوں باہر ہے, اب دیکھیں نا اس کا جو کندھا چڑھ گیا. اب ہمیں پتا ہے کہ اس کا کندھا نہیں چڑھا, اس کے ساتھ کوئی اور اس کو اپنا وہ سٹارڈم کا ایشو آ گیا. اب یہ باتیں ادھر نہیں ہوتی تھی. عمران کے زمانے میں جب عمران کیپٹن ہوتا تھا, آپ دیکھیں وہ اتنا وہ اسٹرکٹ ہوتا تھا, کوئی بندہ باہر نہیں جاتا تھا. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح ہاؤ ٹو مس دا کیچ ہو رہا ہوتا تھا. اور میں نے پھر کالم لکھا تھا ہاؤ ٹو کیچ دا مس کا مسئلہ ہے, ہاؤ ٹو مس دا کیچ نہیں, ہاؤ ٹو کیچ دا مس کا آسٹریلیا کے اندر جب کیری پیکر کا ہو رہا تھا. تو خیر یہ جو کل کا میچ ہارے ہیں, ایک تو ہم تھوڑے سے ایموشنل بھی ہوتے ہیں کرکٹ کے بارے میں, اور وہ انڈیا پاک کے, اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ کدھر گئی اینٹی کرپشن والے جو ہوتی تھی ٹیمیں, یہ جو چانٹنگ ہوئی ہے رضوان جب آؤٹ ہوا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ سر میں وہ جے سی ڈی والی جو بات کر رہے ہیں وہ ہوئی تھی ادھر چینٹنگ جو ہوئی ہے, وہ ہندو دفتہ جو ہے نا نالج, آپ دیکھیں اس سے ایک دن پہلے جو میچ جیتا تھا, وہ ایک دن پہلے میچ میں پورے کراؤڈ نے پاکستان کا اور دوسری ٹیم کا جو ہے انہوں نے جناب ان دونوں کو حمایت میں نعرے لگائے تھے, اور بابر نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا پورے پاک. ایک دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں جس وقت. آج افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا, آپ اندازہ کریں, افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا اور 90 سکور کے مارجن کے ساتھ. تو یہ آپ جو, ہاں جی 90, مطلب اب یہ دس از مطلب کتنا, میں نے صرف افغانستان کی اننگ جو ہے وہ دیکھی تھی, 12 چلے, ہاں وہ اس کو ہرا دیا. تو یہ اب جو نعرے مارے بیسیکلی جو, کیونکہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہندوفتہ جو مودی کا جو سوچ ہے, ذہنیت ہے, اس کے عکاس کرتے ہیں ان کے بندے پینیٹریٹ کیے ہوں گے انہوں نے, اور پاکستانیوں کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کے ڈی مورائل کیا جائے. اتنا بڑا کراؤڈ ان کو ڈی مورائل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. زیادہ کہ اتنے زیادہ جو کراؤڈ کے اندر جو اپوزٹ کراؤڈ ہے, مخالف کراؤڈ ہے, ان میں ہمارے لڑکے کو تو کھیلنے کا اتنا تجربہ ہی نہیں رہا اب, ٹھیک ہے نا. زیادہ ٹیسٹ میچز بھی نہیں ہوتے, نہ وہ فرسٹ کلاس میچز ہوتے ہیں, اپنا انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں, اور وہ بھی پوری دنیا کے اندر. ابھی بڑی تھوڑی دیر پہلے ہی جا کے دوبارہ میچز شروع ہوئے پاکستان کے اندر. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سری لنکا کا جو واقعہ ہو گیا تھا, اس کے بعد پاکستان کے اندر سیکورٹی ریزن کی وجہ سے میچز بند کر دیے. پھر انہوں نے اس وجہ سے میچز بند کر دیے تھے کہ جی انڈیا پاکستان کا نہیں ہو سکتا. اب بڑی کوشش کی ہے بی سی سی آئی نے, تو وہ نہیں مطلب ہمارے میچز ہو سکے. تو ہماری ٹیم کو ایک ٹیم بنانے کے لیے یو نیڈ اے لیڈر, ٹھیک ہے نا. وہ ہماری چاہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہی کسی اپنے چاہنے والے کو اس کا بنا دیتا چیئرمین کرکٹ بورڈ کا. کرکٹ کا چیئرمین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کر کے ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی کرکٹر جو ہے جو کرکٹ کے بارے میں جانتا ہے وہی چیئرمین ہونا چاہیے. جی سر, میں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں آخری, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. رمیز راجہ کو ہٹایا, وہ بھی تو مطلب تھا نا, کرکٹر تھا نا. اب نجم سیٹھی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بلہ کیسے پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا زکا اشرف آیا, اس کو بھی پتا ہے کہ بلہ کیسے پکڑنا ہے. اب دیکھیں وہ عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے جو ورلڈ کا ونر ہے, ٹھیک ہے نا, ایک لیجنڈ بیٹھا ہوا ہے. اس میں اتنی اوقات ہے,
ان کی کہ جناب عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو گائیڈ ہی کر دیں, سپرڈنٹ جیل کے کمرے میں بیٹھ کر اگر کوئی چند ٹپس دے دیں ان کو, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا اس طرح ان کے کنسپٹ مورالٹی ہے, یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات کریں. ایون انہوں نے جو ہماری بورڈ آف کنٹرول جو کرکٹ کا ہے, انہوں نے جناب والا وہ جو 92 کا ورلڈ کپ جو پاکستان جیتا اس میں عمران خان کی فوٹو ہی نکال دی تھی, ٹھیک ہے نا. جب پروٹیسٹ ہوا تو پھر کہیں جا کر واپس ان کو لے کر آئے تھے کہ جناب والا یہ کیا سلسلہ چلا ہے. تو ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ہمارے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, کرکٹ کو جاننے والے. اگر آپ مجھے سرجن جنرل لگا دیں تو میں پانی کے ٹیکے لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا؟ ظاہر ہے کہ نہ مجھے پتا ہے کہ سرجری کے صرف اسپیلنگ آتے ہیں یا ہمیں ڈاکٹری کے اسپیلنگ آتے ہیں, باقی تو میں کروں گا. جو بندہ جس رائٹ جاب کے لیے رائٹ پرسن ہی ہو سکتا ہے نا, جو ریلیونٹ اس کا ایکسپیرینس ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ زکا اشرف بیچارہ وہ پہلے بھی لگایا تھا نوٹ کمانے کے لیے, یہ بڑا زبردست تھا, وہ پیچھے تک بھاگا نجم سیٹھی اور میاں صاحب سے ملاقات کرنے, پھر زرداری سے ملنے گیا تھا کہ مجھے خدا کے لیے مت اتارو, نوٹ پڑے ہیں نا اس کے اندر. جی سر. نجم سیٹھی جو ہے ان کو تو چڑیا پکڑنے کا بڑا شوق ہے, انہوں نے چڑیا رکھی ہوتی تھی. ہاں وہ اس کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں, اس کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں چڑیا پکڑنے کا. نہیں جو چڑیا وہ ان کی جو چڑیا ہے نا وہی پکڑتے تھے, اب وہ جن پکڑتے ہیں آج کل. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. ویلکم سر. ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, سو کائنڈ آف یو, بہت شکریہ سر. جی توصیف بخاری صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ لیٹ آئے لیکن پہنچ گئے. اینی ہاؤ آپ نے پورا پروگرام بھی دیکھا کیونکہ آپ نے ایک بڑا ایک وہ اسد قاضی صاحب جہاں بات کر رہے تھے میں اس وقت آیا تھا. بہرحال چلیں, آپ صرف دو چیزوں کا بتا دیجیے گا. ایک تو یہ کہ لندن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا فلسطین کے حق میں, اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے, ہر ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل تھے, جیوز بھی شامل تھے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں کے پی ایم ہیں وہ تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ I stand with Israel. How do you look at that? سر وہ آپ لوگ اس کو پی ایم کہتے ہیں, میری ذاتی نظر میں تو یہ کٹ پتلی لوگ ہیں, یہ پی ایم کے قابل بھی نہیں ہے. یہ پی ایم یہ رکھے ہوئے چپڑاسی ہیں. اصل جو سیاست ہے وہ آصم منیر چلا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اصل جو ملک ہے وہ آصم منیر چلا رہا ہے, اس کا ڈنڈا چلا رہا ہے. باقی یہ سب بات کر رہا ہوں یو کے میں جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں. اچھا, یو کے پرائم منسٹر. ظاہر ہے جب آپ, میں تو اس بات کا قائل ہوں, جب ہمارا اپنا ملک نہیں ہے اس قابل کہ اپنا وہاں پہ اسرائیل کی مذمت کر سکے, ان میں اتنا دم نہیں ہے, تو ہم باقیوں کو کیا شکایت کریں گے؟ یو کے کا کرے گا تو ظاہر ہے وہ کرے گا. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے ہمارا اپنا ملک کیا کر رہا ہے, ہمارے اپنے ملک کے سربراہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے اپنے ہم مسلمان ایز اے پاکستانی ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں جن کی جتنی توفیق ہے وہ باہر نکلے ہیں, انہوں نے مظاہرے کیے ہیں, دیٹس ویری گڈ, ٹھیک ہے نا, اور دعائیں بھی کر رہے ہیں بہت. سر جی میری نظر میں تو یہ قیامت کا آغاز ہو چکا ہے, یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بہت خطرناک وہاں پہ صورتحال ہے. جس طریقے سے اسرائیلی وزیر اعظم کا میں نے وہ بیان بھی ایک دیکھا ہے, اس کا جو موڈ تھا, وہ جو یہودیت ہے نا وہ اس کے اوپر جس طریقے سے طاری ہوئی ہے, اور میں نے جو اس کو ریڈ کیا ہے اپنے پرسنل اس میں, وہ انسانیت کے کسی انسانیت کے قائل نہیں ہے. وہ بے دردی سے مار رہے ہیں. ان کا یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم کسی فلسطینی کو یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے, ہم ان سب کو یہاں سے نکالیں گے اور آخر ایک بندے تک نکالیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب جس مسلمان ملک کو دیکھیں, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دیکھیں اسلامی تنظیموں نے جا کے وہاں پہ پارٹیسپیشن کر دیا, اس میں ریزسٹنس مزاحمت شروع کر دی. جو اسلامی تنظیمیں ہیں جہاں بھی ہیں, جس بھی دنیا کے ملک کی ہیں, یہ ان کی بڑی ہمت ہے. لیکن ہمارے مسلمان ملکوں کی سطح پر کوئی عمل نہیں ہو رہا. یہ دکھ کی بات ہے سر, یہ افسوس کی بات ہے. میرے پاس تو کمنٹ ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. میرا تو اپنا ہی وہ جو ہے نا گھر خالی ہوا ہے, دامن خالی ہے. میں تو خود شرمندہ ہوں پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے کہ فلسطینیوں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے, ہم کسی مدد کے قابل ہی نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے سر. دوسرا لاسٹلی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بس وہی اسی لیے آپ کے کمنٹ کرنے ہیں. بچے جو ہے نا, بچے جو ہے اسکولوں کے, انہوں نے پوسٹر پھاڑنے شروع کر دیے ہیں نواز شریف صاحب کے جو
वेलकम के पोस्टर्स बनाए थे इन्होंने। सर वो पोस्टर तो फाड़ने शुरू कर दिए। एक और बड़ी खतरनाक बात मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखी थी, आज ही वो मैंने कई क्लिप देखी थी कि उसमें स्कूल के बच्चे और वैसे निकल के वो अपनी ही पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं शहर में और पुलिस वालों को मार रहे हैं बल्कि बकायदा। सही है। ये एक सिंबल है, ये बात बहुत आगे बढ़ेगी। मुल्क में हर आदमी तंग इतना आया हुआ है, अपनी जिंदगी से तंग आया हुआ है। जो बंदा जिंदगी से ही तंग आ चुके हो वो फिर निकलने के लिए, उसमें एक औरत को लाठी मारी पुलिस वाले ने, उस औरत ने लाठी छीन के पुलिस वाले को मारना शुरू कर दिया। आप ये देखिए अंदर। तो ये बाकी आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, यकीन करें सर जी, मैं वो असद साहब का जो कमेंट सुन रहा था, उनकी बातें जो सुन रहा था, मैं उनको इसलिए कमेंट किया था कि मैंने कहा पाकिस्तानियों, खुदा के लिए तुम लोग अपनी तवानाइयां जाया कर रहे हो। इनके फ्रंट मैनों को, जो असल करप्ट है ना, उनके जो फ्रंट मैन है, ये मामूली मोरे हैं। नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये सारे कुछ हो गए, ये अब आके काकड़ बिठा दिया है। दे आर जस्ट पपेट्स, दे आर नॉट, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये पपेट हैं। ये वो कारोबारी लोग हैं जो करप्ट लोगों ने और ताकतवर लोगों ने हायर किए हुए हैं। और उनमें से अगर आपने अपनी तवानाई लगानी भी है तो सिर्फ एक जो मेन करप्ट है, जो इन सबको चला रहा है, जो इनको यूज कर रहा है, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं लगाते ताकत? मैं ओपनली नाम लेता हूं कि भाई इस वक्त आपको सिर्फ आसम मुनीर से निमटने की जरूरत है। किसी में ये जुर्रत नहीं है कि जाके आसम मुनीर को गिरेबान से पकड़े और उससे 2-4 सवाल ही कर ले कि भाई हमारे मुल्क का हाल क्या कर दिया हो तुमने, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई है कि चलती हुई एक अवामी हुकूमत को तुम पहले हटाओ, वो तुम्हारा ही एक बावर्दी भाई जो बाजवा उसको हटाए, सारा कुछ करे, सब प्रूफ भी सामने आ गया, और अब आके तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, हमारी नस्लों को बेवकूफ बना रहे हो, और ऊपर से अपने हाफिज होने का हमें एहसान जिता रहे हो कि मैं बड़ा नेक पाक आदमी हूँ। ओ भाई, मेरे जैसा पाकिस्तानी, खुदा की कसम, मेरे सामने आसम मुनीर आ जाए तो मैं उसको तो सीधा यही सवाल करूंगा कि तुम जो हरकतें कर रहे हो ये क्यों नहीं बंद कर देते? तुम क्यों नहीं हया कर लेते? तुम ठीक कर सकते थे, तुम ठीक कर सकते हो, अभी भी अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दे रखी है। ये जिस दिन अल्लाह ने जिंदगी छीन ली उसके बाद क्या करोगे? क्या जवाब दोगे आसम मुनीर तुम? मैं उससे सवाल कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। अगर कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, अगर कुछ करना है मुसलमानों के लिए, अगर कुछ करना है इस्लाम के लिए, तो करना है तो अपने मुल्क को ईमानदारी से ठीक करो, मेरिट से ठीक करो। ये पपट नहीं हमें सुनाओ कि जी आज हम नवाज शरीफ को ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। वी डोंट वांट टू लिसन दैट। वी पाकिस्तानी, खासतौर पे मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा ख्याल है मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी भी यही कहना चाहते होंगे उसको कि हमें ड्रामे मत दिखाओ, हमें असली काम करके दिखाओ। हमें ये आसम मुनीर तो मैं खुद सवाल करता हूं कि भाई तुम किस कानून के तहत आर्मी चीफ बने हुए बैठे हो जब तुम ईमानदार नहीं हो? तुम्हें खुद पता है कि तुमने कहां कहां बेईमानी कर रखी है और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुमने कितने कितने झूठ कहां नहीं बोले हैं। और खुदा के लिए पाकिस्तानियों हया करो। और पाकिस्तानियों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, गिरेबान से पकड़ना है तो सीधे आसम मुनीर को पकड़ो, आपका मसला हल हो जाएगा। वरना आप कभी नवाज शरीफ के साथ जाके मत्था मारी करोगे, कभी आप जरदारी के साथ जाके मत्था मारी करोगे। इन लोगों से मत्था मारी करने का कोई फायदा नहीं। इन लोगों की कोई हैसियत नहीं मेरे नजदीक, कोई ताकत नहीं है। हाँ, जिसकी असल ताकत है, आप जाके जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। चलें, ठीक है। तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जाने, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का सबरंग, और उम्मीद करता हूँ कि मैं तो यही हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में कि आपकी वोट जो है उसको आप समझिए कि उसकी कितनी ताकत है, और आपकी वोट जो है वो मुल्क में तब्दीली ला सकती है, और जिसको आप चाहें उसी को आप लीडर बना सकते हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब आने वाले दिन जो है वो बताएंगे, खासतौर पर जो 21 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया हुआ क्या है वो आ रहे हैं, तो ये दिन हमें बताएगा कि हमारे मुल्क में जो कानून है वो कितना ताकतवर है, या हमारी जो एलीट क्लास है हमारे मुल्क में वो कानून से अबव है, ऊपर है कानून से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हमारा प्रोग्राम है, देखें कितने बजे होगा वो मैं आपको इन एडवांस बता दूंगा। कल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, बल्कि अगले प्रोग्राम तक, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, चेंजेस जो होती हैं वो एकदम आ जाती हैं। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।